नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज 8वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। सूरह अल-अनआम की आयत 111 से। सूरह अनआम के मज़ामीन पर जो हमने बात की थी याद होगी। इस सूरह के नुज़ूल के वक्त मौजिज़ों के मुतालबे पर इसरार बहुत बढ़ गया था, लेकिन उनको साफ साफ जवाब दे दिया गया। मुसलमानों में से भी जिनका दिल चाहता था उस वक्त भी या अभी भी चाहता हो कि कोई मौजिज़ा आए और लोग उसे देखकर बस ईमान ले आए, उन्हें बता दिया गया कि अगर इतने खुले मौजिज़े भी आ जाएं कि फरिश्ते नाजिल हो जाते, मुर्दे उठकर बात करने लगते, या हर चीज़ उनके सामने आ जाती, और हर चीज़ से क्या मुराद है जो वो मांगे, जो भी वो मुतालबे करें दिखाने का, या अजाब ही सामने से आता नजर आ जाए, वो ईमान नहीं लाने वाले, सिवाय इसके कि अल्लाह की मशीयत होती। और ज़ाहिर है अल्लाह की मशीयत ये नहीं है कि लोगों को ज़बरदस्ती ईमान पर मजबूर किया जाए। अल्लाह ने इंसानों को नबातात और जमादात की तरह तो नहीं पैदा किया, उन्हें अक्ल शऊर दिया है, उसके ज़रिए उन्हें ईमान लाने की ज़रूरत है। इस तरह की आयात से हमें जो बात समझ में आती वो ये कि दुनिया में हक़ व बातिल की जो कशमकश है, उसमें हक़ को समझने और मानने वालों को क्या काम करना है, हक़ का बोलबाला जो करना है वो इसी तरीके से हो सकता है जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने किया, कि हक़ बात को पहुँचाना, पहुँचाते रहना, तरह तरह से समझाना, वो असल काम है। अगली आयत में आता है कि मुखालिफतें तो होंगी, वो भी उसी काम का हिस्सा है कि मुखालिफतें करेंगे। शयातीन जिन और शयातीन इंसान एक दूसरे की मदद हमेशा से करते रहे हैं। अंबिया की मुखालिफत करने के लिए आपस में एक दूसरे पर वो बड़ी अच्छी बातें इल्का करते हैं, एक दूसरे को बड़ी ऐसी बातें एक दूसरे को सिखाते हैं जो देखने में उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। ज़ुखरुफ का लफ्ज़ यहाँ पे आता है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने तो हक़ को पहुँचाने के लिए किताब नाजिल कर दी। आयत 115 में कहा गया, व तम्मत कलिमत रब्बुका सिद्क़न व अदला, ये किताब कामिल है सच्चाई और इंसाफ के लिहाज से। सिद्क़न व अदला के कई माने लिए जा सकते। असल बात यह है कि कुरान में सब कुछ है, हक़ का बयान, इंसाफ का बयान, दुनिया में कैसे अदल इंसाफ कायम हो, माजी के सच्चे इबरतनाक वाक़यात, हक़ में वो भी शामिल है ना। फिर आखिरत में जो अदल होने वाला है उसका बयान, और फिर कहा जाता है कि अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होती, जो उसने कह दिया वो पूरा होकर ही रहने वाला है। जो बात बता दी गई किताब में, जो कह दी गई, वो तो बस पूरी होने वाली है। वह हुवस समीउल अलीम, वो समीउ अलीम हस्ती है जो दुनिया को चला रही है। फिर आयत 116 116 भी बहुत याद रखने वाली है। कहा गया, व इन तुते अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयां करते हैं। अल्लाह की किताब ही है जो हक़ को बयान करने वाली है, सही इल्म देने वाली है। उसे छोड़कर लोग जिस तरीके पर भी चलें, दुनिया में कई तरह के लोगों के तरीके हैं ना, थ्योरीज हैं हकीकत के इल्म के बगैर। कोई कह रहा है कि जिंदगी एक दफ़ा मिलनी है, बस जितना उससे ऐश हो सकता है कर लो। किसी का ख्याल है कि आखिरत है ही नहीं, किसी का ख्याल है कि अगर यहाँ मेरे साथ सब ठीक जा रहा है तो आखिरत में भी सब ठीक ही होगा। और ऐसी बेशुमार फलसफे, किसी के भरोसे अपने शफात के भरोसों पे कोई जी रहा है, कोई कुछ। लेकिन वो सब क्या है, वो गलतियां जो इंसान कर रहे हैं, थ्योरी है जो लोगों ने बनाई हुई हैं। अगर आज सोचें सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी एक बात सोच लें, तो जो थ्योरी, जो नज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है वो सही नहीं हो सकता, वो हकीकत नहीं होगी। तो इसलिए लोगों को देखने के बजाय हमारे अंदर असल में हक़ की तलाश होनी चाहिए। अल्लाह का एक बंदा हक़ की तरफ बुला रहा हो, उस हक़ को मानने की ज़रूरत है। वो कोई मेयार नहीं है कि अच्छा सारे लोग ये कर रहे हैं तो बस वही सही होगा।
آج ساری دنیا یہ کر رہی ہے تو اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ سمجھا دیا جاتا ہے یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد حلال کھانے کو حرام نہ کرنے کی تاکید، جو پیچھے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں بار بار یہ ہوتا ہے، حلال کو حرام نہیں کرو. صرف یہی بات نہیں ہے کہ حرام کو اپنے اوپر حلال کریں، بلکہ حلال چیزیں بھی جو ہیں ان کو حرام نہیں کرو. پھر آگے آیت 120 میں 120 میں ہدایت ہوتی کہ اور چھوڑو ظاہر الاثم، ظاہری گناہ و باطنہ، اور باطن کے. ساتھ ہی تنبیہ بھی کہ وہ جو گناہ کرنے والے ہوں، جو گناہ کمانے والے ہوں، وہ اپنے کرتوتوں کی سزا ضرور پائیں گے. اب یہ ظاہر الاثم و باطنہ سے کیا مراد ہے کہ ظاہر اور باطن کا گناہ، ویسے تو کوئی سا بھی گناہ جو چھپ کر کیا جائے وہ باطنی ہو گیا، جو ظاہر میں سب کے سامنے کیا جائے وہ ظاہر ہو گیا. وہ بھی گناہ ہی رہے گا جو ظاہر میں بھی کیا جا رہا ہو. کوئی علل اعلان کسی کو منہ پہ برا بھلا کہہ رہا ہے میں تو بہت بہادر ہوں، بس صحیح بات ہے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ گناہ ہی رہے گا. کوئی چھپ کر بھی کرے تو بھی وہ ویسے ہی گناہ رہے گا. اس کے علاوہ بھی ہر گناہ کا، ہر عمل کے ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے نا. دل کے اندر ایک خرابی ہے، اس کی وجہ سے ظاہر میں بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں. عقیدے میں کچھ خرابی ہے تو اس کے اثرات عمل میں بھی نظر آئیں گے. اندر نیت کچھ خراب ہے تو عمل کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو وہ ساری چیزیں ظاہری اور باطنی اس میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے جس طرح اپنے ظاہری عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے باطن کے اندر چھپے ہوئے خیالات کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد بھی اس سپارے میں بہت سی خوبصورت آیات ہیں جنہیں ابھی اسکپ کر کے ہم آگے کی آیات دیکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ مضامین اور اگلی صورتوں میں بھی آتے رہیں گے تو ان پر پھر ہم بات کریں گے. اللہ کی بہترین نعمتوں کا ذکر ہے ان آیات میں. پھر تاکید کہ حلال کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ پیچھے بھی ہم سمجھ چکے یہ بات نا، کہ شیطان کی پیروی ہے جس میں لوگ اپنے مذہب کو بگاڑ دیتے نا، اس طرح حلال چیزوں کو حرام کر کے. پھر کھانے پینے کی پہ جو بیجا پابندیاں قریش نے لگائی ہوئی تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا. یہودیوں کے پاس سخت قوانین کی وجہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیت کی بھی پابندیاں نہیں ہیں. ایک تو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہونے دیا، اور اصل بات یہ تھی کہ خود سوال کر کر کے خود ہی میخ نکال کر انہوں نے ایک ایک بات کی تہ میں جا کر اس چیزوں کو اپنے اوپر خواہ انہوں نے حرام کر لیا. وہ سمجھایا جاتا. اور پھر آیت 151 میں کہا گیا 151 میں، قل ان سے کہو، تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. اب یہاں سے 3 آیات میں تقریباً 10 احکامات وہ ہیں جو مفسرین کے مطابق اصل دین ابراہیمی میں تھے. یہ بھی سمجھا گیا کہ یہی وہ احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دیے گئے تھے. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. شرک کیسی خطرناک چیز ہے، پچھلے سپارے میں ہم دیکھ چکے ہیں جہاں 18 انبیاء کے تذکرے کے بعد کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ شرک کیسی بلا ہے، کیسی بری چیز ہے. اتنی زیادہ نیکیاں جنہوں نے کمائی ہوں ان کے بھی اگر ان سے بھی شرک ہو جائے، وہ بھی ضائع ہو جائے، تو اس سے پھر ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. شرک کے شائبے سے بھی اپنے اعمال کو بچانے کی ضرورت ہے. بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور بندگی اسی کی ہو سکتی صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ اصل سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پھر دوسرا ہی حق فوراً والدین کا آتا ہے، لیکن وہ ان سے کوئی بندگی کا تعلق نہیں ہوتا، ان سے احسان کا رویہ رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے. والدین سے احسان کی کیا کیا تاکید ہے ہم یاد کرتے سمجھتے بھی رہے ہیں. آگے سورہ اسراء میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس پر بات کرتے ہیں.
اور یہاں پہ جو احکامات ہیں اس میں پھر والدین کے ساتھ احسان کے بعد پھر کہا جاتا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اولاد اور خصوصاً بیٹیوں کے قتل کے لیے بہانے تو بہت سے بنائے جاتے رہے، لیکن اصل وجہ وہی ہوتی تھی کہ ان پر خرچ کرنا گراں گزرتا تھا نا، تو اسی لیے وہ اصل مرض بتایا جاتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ ہے جو رزق دینے والا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، ہر بندے کے رزق کو بھی پیدا کیا، وہ اصل پورا دینے والا ہے، اور اس معاملے میں اللہ پر پورا توکل ہونا چاہیے، ہر انسان کو وہی رزق مہیا کرنے والا ہے۔ پھر کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، قریب مت جاؤ فحش کے۔ فحش کیا ہے؟ جیسے کھلی ہوئی بے حیائی، بدکاری۔ قرآن میں زنا، برہنگی، جھوٹی تہمت وغیرہ کو فحش کہا گیا۔ حدیث میں چوری، شراب نوشی یا بھیک مانگنے کو بھی فواحش میں شامل کیا گیا۔ فحش ویسے تو جیسے کھلی ہوئی بے حیائی، گناہ، برا کام، اور یہاں پہ بھی ما ظہرا و ما بطنا ہے، جو ابھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے اس کا مفہوم، کہ نہ ظاہر میں کریں نہ چھپ کر کریں، اس کے ہر پہلو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ، اپنے دل، اپنی زبان، سبھی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بتانا جب کہیں تو بس ان سبھی کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ وہ بھی گناہ میں آلودہ نہ ہو، کسی اور کو دنیا میں نہیں پتہ چل رہا ہے، صرف اپنے اندر ہی ایک گناہ کی بات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ کہا جاتا۔ بلکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ فحش کا ارتکاب نہیں کرو، فواحش کا ارتکاب نہیں کرو، بلکہ لفظ کیا ہے ولا تقربو، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اب قریب بھی نہیں جاؤ تو کیا ہے نا، جیسے بہت سی مثالیں ہو سکتی کہ جو چیزیں فحش تک لے جانے والی ہیں، انشاءاللہ سورہ نور پڑھتے ہوئے اس کے احکامات اور ہم دیکھیں گے آگے سورہ احزاب میں بھی۔ لیکن ویسے سوچیں جیسے سمجھے رومانس ہی ہے، رومانوی ناول اور افسانے اور پڑھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں اس طرح کے فحش چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو وہ کیا ہے، اس سے دل کرپٹ ہوگا، پھر اس سے آگے پھسلنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اور بات یہ نہیں ہے، اکثر تو ہم اپنے آپ کو جیسے سمجھا سکتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو کبھی فحش کرنے والے نہیں ہیں، ایسے بڑے گناہ ہم نہیں کرنے والے، اور انشاءاللہ نہیں کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم سبھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ قریب نہیں جاؤ، حکم جب یہ ہو رہا ہے نا، قرآن میں حکم تو یہ دیا گیا کہ ولا تقربو، قریب نہیں جاؤ، تو پھر جو چیزیں قریب جانے میں شامل ہوتی ہیں، قریب لے جانے والی ہیں، ان چیزوں سے بھی تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہر حکم سے ہمیں پہ عمل کرنا ہے نا، ہمیں تو اس پہ بھی عملی کرنا ہے، وہ قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ پھر حکم آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ مگر حق کے ساتھ اس کے کیا مطلب، کہ جو اللہ نے جس جان کو لینے کی اجازت دی ہو، جیسے قاتل سے قصاص لینے کے لیے یا دفاع کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے، تو صرف وہ جو استثناء ہے وہ تو ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہر جان حرام ہے، کسی کی جان نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ پیدائش سے پہلے بچے کو قتل کرنے کی بات ہو یا کسی اور کی جان لینا ہو۔ مسلمان بھی نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی مسلمان کی جان حرام ہے، یہاں پہ نفس کہا گیا، ہر نفس، کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، وہ حرامی ہے، گناہ کبیرہ، سب بڑا گناہ۔ قرآن میں جیسے صاف صاف حکم ہے، تو ظاہر ہے ہر حکم کی پابندی بہرحال لازمی ہے، بہت تاکید بھی کی جاتی پھر ساتھ، ویسے ہی صرف حکم دیا گیا وہ بھی ہمیں ماننی ہے، لیکن پھر ان احکامات کے ساتھ ہی درمیان میں بار بار آتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہاں کہا گیا کہ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو۔ احکامات کی نافرمانی ظاہر گناہ کبیرہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، تو پھر ہمیں اس کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہاں بھی یتیم کا مال نہیں کھاؤ نہیں ہے، بلکہ قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو،
یعنی یتیم بچوں کی ضرورت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے، یا کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھانے چڑھانے کے لیے، اس کے لیے قریب جا سکتے ہو، اس کے لیے اس مال کو ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کو استعمال کرو، ان کے قریب جاؤ، اپنے مال میں ملا کے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ وہ ہدایات ہم پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں۔ تو ان کے بالغ ہونے تک کی بات آتی ہے کہ بالغ ہونے تک اس مال کی حفاظت کرو، پھر ان کے حوالے کرو۔ پھر 7واں حکم ہے کہ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ پھر اطمینان بھی دلایا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی، کتنی اطمینان بھی دلانے والی ہے نا۔ انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا، کبھی کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے ناپ تول میں، کسی کو دینے میں، لینے میں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پوری کوشش انسان کرے، اس کے بعد جہاں مجبور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کی برداشت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ کسی بھی حکم میں اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر کہا گیا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب بات کہو، فَعَدِّلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ عدل کی بات ہی کرو، ہاں وہ اپنے رشتے دار ہی کی بات ہو۔ یہ بات پیچھے بھی ہم ایسے سمجھتے رہے ہیں نا، جہاں ایک مومن کو تو بس قسط پر، انصاف پر یہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے محبوب، اپنے ہم قوم، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی کریں تب بھی انصاف اور حق کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ بات زبان سے انصافی کی نکلے، غلط بات نہ نکلے، صرف کیونکہ وہ اپنا ہے اس لیے اس کی برائی میں اس کا ساتھ دینے والے نہیں ہوں، اس کے غلط بات کو بھی صحیح کہنے والے نہ ہوں، اس کی ہدایت کی جاتی زبان۔ قلتم کہو تو کس طرح لگتا نا، جو بات زبان سے نکلے عدل کی بات ہی ہو، انصاف ہی کی بات ہو، اس کے سوا زبان سے کوئی بات نہ نکلے، تاکید ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا گیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کی بندگی کے عہد کو پورا کرو، اس کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اس کے نام سے جو عہد کیے ہوں وہ پورے کرو۔ اور پھر دوبارہ تاکید کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہاں کہا گیا، پیچھے لعلکم تعقلون تھا نا، کہ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، تذکرون سے یاد دہانی تمہیں ہو، تمہیں یاد رہیں، تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے صراطی کہا جا رہا ہے، میرا راستہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا راستہ ہے مستقیمہ، سیدھا سیدھا مجھ تک پہنچنے والا راستہ ہے۔ تو فَاتَّبِعُوهُ، تو بس اسی پر چلو۔ اور پھر تاکید کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے وصیت کی تمہیں، ان ساری باتوں کی نصیحت اللہ نے کی۔ یہ جو احکامات آ رہے ہیں، 10 احکامات، سمجھ میں آتا ہے وہ کتنے اہم ہیں نا۔ 3 دفعہ ان کے درمیان اللہ کی وصیت ہے، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فائدہ تمہارا ہے، تم عقل سے کام لو، تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تتقون، تم بچو، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لو، تقوی اختیار کر لو۔ ان احکامات کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے میں انسان کی ہی خیر ہے۔ تاکید پر تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وصیت فرمائی، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی نصیحتیں تھیں، یہی وصیت تھی، اور اس قرآن مجید میں بھی۔ اور اس سے اسی لیے پھر آگے آیت 154 میں 154 میں تورات کی تعریف آتی ہے کہ وہ اللہ اور اس سے ملاقات کا یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ پھر قرآن کے لیے کہا گیا انزلناہ مبارکن، اتارا ہم نے اس کو برکتوں والی، فاتبعوہ، بس اس کا اتباع کرو، اب اس کا اتباع کرنا ہے۔ پچھلی کتابیں تو تھی، ہدایت اور رحمت تھی، مگر بہت سے بگاڑ آ گئے، اس میں تو خرابیاں شامل ہو گئی، غلطیاں ہیں اس میں۔ اب اللہ نے نازل کر دی، مبارک کتاب نازل کر دی، برکتوں والی کتاب نازل کر دی، اس کا اتباع ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کی پیروی، اس کے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا ہمارا کام ہے۔ اس مبارکن کہیں تو کیسی برکتوں والی، اس کا پڑھنا برکت، اس کا سمجھنا برکت،
اس کے احکامات کی پابندی جو کرے وہ برکت حاصل کر لے، جس گھر میں اس کا اتباع ہو اس میں برکت، جو قوم اس کا اتباع کرے وہ ان کے لیے برکت، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ پھر آیت 158 میں اگرچہ بات اس وقت قرآن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت یاد دہانی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں فرشتے ان کے پاس، یا آ جائے تیرا رب، یا تمہارے رب کی بعض کھلی نشانیاں آ جائیں۔ اور پھر جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں سامنے آ گئیں، اس وقت پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، فرشتے کب آتے ہیں؟ موت کے قریب موت کا پیغام لے کر آ رہے ہوں، یا اللہ کا عذاب لے کر، یا قیامت ہی کی نشانیاں نمودار ہو جائیں، تب تو، اور وہ بھی کسی وقت اچانک ہو سکتی ہے نا، کوئی نشانی آ جائے، سورج مغرب سے نکل آئے، تو اس وقت تو پھر ایمان لانا کچھ کام نہیں آنے والا ہے اگر پہلے سے نیکیاں نہ کمائی ہوں۔ جو پیچھے وسارعوا الی الخیرات کہہ کر جو شوق دلایا گیا تھا کہ سرعت دکھاؤ بھلائیاں حاصل کرنے میں، بڑھو، تیزی دکھاؤ، قرآن میں اب یہاں پہ اسی کی فکر دی گئی کہ قیامت ہی کسی وقت بھی آ سکتی، کسی بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں، دماغی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، صحت جواب دے سکتی ہے، مصروفیات گھیر سکتی ہیں، تو ابھی جو موقع مل رہا ہے اس میں نیکیاں کما لو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ایک گلاس بھی پانی بھی دے رہا ہو تو سوچ لو کہ اللہ کے رضا کے لیے، اصل اللہ کے لیے کرنا ہے نا، کوئی کام، کوئی نیکی جو بھی کریں، کسی کے ناگوار بات کو نظر انداز کریں، اور کس لیے؟ اپنے رب کے پاس نیکی جمع کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے۔ کہا جاتا آیت 160 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ وہ جو نیکیاں جمع کرنے کی بات پیچھے سمجھ رہے تھے، وہ نیکیاں جمع کرنا مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنے فیاضی سے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ کوئی ایک نیکی لے کر آئے، کہا جاتا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لے کر آئے گا، فلا یجزی الا مثلھا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اس کے سوا کچھ نہیں، جو یعنی کوئی ذرا بھی زیادہ نہیں۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں ایک بات جو غور کرنے کی ہے کہ من جاء بالحسنۃ کہا گیا نا، جاء لے کر آئے گا، کہا گیا ہے دنیا میں ہی نیکی ضائع نہ کر دی ہو، کفر، نفاق، شرک اور ریا سے، یا دوسرے انسانوں کو اذیت دے کر سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت سی نیکیاں جمع کر لی ہیں لیکن پتہ چلا کہ وہ ساری یہیں ضائع ہوتی رہیں، ایسا نہ ہو، وہاں لے کر آئے نیکی کہا جا رہا۔ اور 10 گنا کی بات جو یہاں آ رہی ہے وہ بھی جیسے علماء بتاتے ہیں کہ سب سے کم اجر سے کم اجر کی بات ہے، منیمم کی بات ہو رہی ہے جو اجر ملنا ہے نیکی پر، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے 700 گنا کی بات بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں قرآن میں، بے حساب اجر کی بات بھی قرآن میں آتی ہے۔ اور پھر مثلا جو کہا گیا وہ بھی، یہ بھی مفسرین کے خیال میں دنیا اور آخرت میں جو فرق ہے وہی مثل میں بھی ہوگا نا، کہ آخرت کتنی بڑی ہے، کیسی ہے، دنیا کتنی ہے، اسی لحاظ سے اس کے مثل وہاں پہ ملنے والا ہے۔ حساب کتاب میں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا معاملہ کرنے والا ہے، صحیح بخاری، مسلم اور دوسرے مجموعوں میں ایک حدیث آتی ہے جو یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے، وہ جو شخص کسی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، عمل نہیں کیا، صرف خیال آیا، نیکی لکھ لی گئی۔ پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے، اب یہ نہیں ہوتا کہ جب ارادہ برائی کا کیا برائی لکھ لی جائے، وہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کس طرح ایک اور نیکی مل رہی ہے، صرف ارادہ آیا، اس ارادے اس پہ عمل نہیں کیا، نیکی مل گئی۔
اور جو شخص اس کے گناہ کا عمل بھی کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا دوسری نیکیاں اس گناہ کو مٹا بھی دیتی ہیں کبھی. تو اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ٹھان رکھی ہو. پتہ ہے حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو کیسے ان سے معاملہ کرنے والی ہے. اتنی رحمت کو اگر کوئی نہیں پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو محروم کر لے تو وہی جہنم کے حوالے ہونے والا ہے، سمجھ میں آتا ہے. پھر آیت 161 162 میں کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب یہ قل جو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جاتا جب اس طرح واحد کے صیغے میں آئے، لیکن اسی کے ساتھ ہم میں سے بھی، ہر فرد سے بھی ہوتا ہے نا، ہمیں بھی جیسے کہا جا رہا کہو، ہم کہیں. جب کہیں تو کیا ہوگا؟ زبان سے جب ہم کہہ رہے ہوں وہ ہماری سوچ بن جائے، وہ ہمارا طریقہ ہو، وہی ہمارا گول ہو نا. کہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے میری زندگی، میری موت، جیسے سونا جاگنا، زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے فیصلے، کہ میں اپنی زندگی کے اس گھنٹے کو، اس لمحے کو کیسے گزاروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور وہی کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے. کون سی بات زبان کی نوک پر ہے مگر میں کہتے ہوئے رک جاؤں کہ اس میں میرے رب کی ناراضی کا ڈر ہے. کون سی بات کہنے میں بہت جھجک ہے مگر کہہ ڈالوں کہ میری رب کی رضا اسی میں ہے. تو وہ اس طرح سے عمل میں آنے کی ضرورت ہے. اس آیت کو سمجھتے ہوں نماز بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہمارے گھر کا یہ چلن ہے، گھر میں بغیر نماز پڑھے رہ نہیں سکتے، اس لیے نہیں. نسوکی، قربانی، ایثار، لوگوں کے ساتھ معاملے جو بھی کر رہے ہوں وہ سارے صرف اللہ کے لیے. پھر زندگی تو کہیں تو پوری زندگی جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، زندگی کی جو مہلت ملی ہوئی ہے، وہ ساری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق گزارنے کی فکر ہو. کہا جاتا دوسرا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور نہیں کوئی شریک اس کا، یعنی میں کوئی شریک نہیں کرنے والا کسی کو، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا کہ کسی کو شریک نہیں کرو. ہمارے لیے یہی حکم ہے، اور یہ حکم ہے کہ اعلان کر دوں، بتا دوں انا اول المسلمین، میں تو سب سے پہلے فرما بردار ہوں، اسلام لانے والا ہوں. ہمیں دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہیں، کیسا ہوتا ہے اسلام پہ چلنا، کیسے ہوتے ہیں مسلم اللہ کے آگے جھکنے والے، کہا جاتا. اور پھر آگے آیت 164 میں اور زیادہ دلیل ملتی ہے کہ کیوں نہ میں صرف اپنے رب کا سوچوں. ہر ایک جو کچھ کمائے، اچھا ہے یا برا، وہ اس کا نتیجہ دیکھنے والا ہے. ولا تذر وازرۃ اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے خاطر ساری دنیا کا یہ چلن ہے، ہم بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں. بلکہ کتنی دفعہ ہر فرد کے پر بھی کوئی کبھی اپنی محبت کے، اپنی نفرت کے پریشر ڈال سکتے ہیں، لالچ دیں یا خوف زدہ کریں، اور ہم سے کوئی غلط کام کروانا چاہیں. وہ کل اس کا بوجھ ہم سے نہیں ہٹا سکتے. وہ بات بار بار یاد دلائی جاتی ہے. اسی طرح کی آیت قرآن میں اور بھی دفعات کئی جگہ آتی نا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج دوسروں کی خاطر کرو، دوسروں میں کچھ اپنے آپ کو کہلوانے کے لیے، کچھ اپنی عزت بنانے کے لیے دنیا کا بھی ساتھ دینا ہی ہوتا ہے. اب کیا کریں کہہ کر وہ دنیا کا ساتھ دینے لگ جائیں، وہ کل نہیں آنے والی دنیا، کوئی کام نہیں آنے والی ہے. وہ اللہ کے پاس اکیلے ہی کھڑا ہونا ہے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم جیسی بڑی یاد دہانی پر اس عظیم صورت کا اختتام ہوتا ہے. جلد عذاب دینے والا ہے تیرا رب، آپ کا رب. سریع العقاب ہے، بہت حساب عذاب دینے میں بھی بہت تیز ہے. اور کہ وانہ، بے شک وہ، لغفور الرحیم، بہت ہی زیادہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف اور سورہ الانعام ہی کی
تمام سورہ ہے اسی جیسے سورت. زمان نزول بھی تقریباً وہی ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے نازل ہونے والی صورتیں سمجھا گیا ان دونوں کو. یاد ہوگا سورۃ الانعام مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی نا، جب مخالفت عروج پہ پہنچ رہی تھی، اتنے عرصے سے دعوت پہنچائی جا رہی تھی اور مخالفتیں چلی جا رہی تھی، مسلمانوں کے لیے حالات تنگ ہو رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. سورت کا تعارف پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی گئی ہے، بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، کوئی پریشانی، حرج کا لفظ اصل میں تو کوئی جیسے پریشانی، کوئی الجھن نہ ہو. جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کتاب کی طرف دعوت دینا اس قدر مشکل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، کون قبول کر رہا ہے کون نہیں قبول کر رہا، آپ کا کام تو بس لوگوں کو خبردار کرنا، ان کو انذار کرنا ہے. لتنذر بھی، اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے آپ انذار کریں، ایک طرف انذار کریں، اور وہی آیات وذکر للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، جو ایمان لے آئے ان کے لیے انذار ایسا نہیں ہے کہ تمہیں عذاب آنے والا ہے، تم عذاب میں گرفتار ہو، لیکن وہ بھی نصیحت پکڑتے ہیں، ان کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے. سورہ انعام کے آخر میں اللہ کے سریع العقاب ہونے کا انذار تھا اور غفور الرحیم ہونے کی یاد دہانی تھی. اس سورت کی تھیم بھی وہی اسی پہ چل رہی ہے، قوموں کے لیے انذار کی بات ہے. آیت 4 میں آتا ہے، 4 میں گزشتہ قوموں کا ذکر ہے کہ کس طرح اچانک عذاب نے انہیں آ لیا، پھر قیامت کے دن رسولوں کی قوموں سے پرسش، ان سے جو سوال جواب ہونا ہے اور رسولوں سے جو سوال ہونے والے ہیں بتائے گئے. پھر آیت 7 میں یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ کہیں غائب نہیں ہے، ہر ایک کا حال قیامت کے دن خود بیان فرما دے گا. قوموں سے اس وقت پوچھا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب ملا، قوموں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا جب پیغام آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود موجود تھا، انہی کے درمیان تھا، اور یہ کہیں غائب نہیں تھا کہا جاتا، وہ خود بیان فرما دے گا. یہ بات بھی انسانوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، آج کیا معاملے ہو رہے ہیں سب میں وہ موجود ہے، کہیں غائب نہیں ہے، وہ سب بیان کرنے والا ہے ایک دن. تو کیسا تقویٰ پیدا ہو جائے. اور پھر یہ کہ فلاح پانے والے کون ہیں، اور دوسری طرف خسارہ پانے والے کا تذکرہ، ان کے اعمال کا، ان کے انجام. پھر آیت 10 سے انسان کی پیدائش کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، اختیارات دیے، سامان زندگی عطا کیے. تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اصل بات شروع ہو رہی ہے. ہم نے کس طرح سے بسایا، زمین کو تمہارے لیے مناسب بنایا، پھر انسان کو کیا کچھ اسباب مہیا کیے، مگر کیا کہا جاتا قلیلم ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. سب کچھ اللہ نے دیا، زندگی، یہ سب دنیا کی نعمتیں، مگر انسان کا کیا حال ہے، شکر کم ہی کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پہلے آتا ہے ہم نے پیدا کیا تمہیں، خلقناکم، پھر ثم صورناکم، پھر تمہاری صورت بنائی. ثم کا لفظ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ایک پیریڈ گزرنے کے بعد، اکثر ایک کام کے بعد دوسرا کام فوراً شروع ہو تو آ جاتا نا کہ پس پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، لیکن جب ثم آئے تو سمجھا جاتا جیسے کچھ وقت گزرا ہو نا، ایک پیریڈ، ایک دور بھی ہو سکتا. تو پھر ثم، پھر دوبارہ ثم آتا ہے. پھر ایک وقت کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب اس سے وجہ پوچھی گئی تو جواب دیتا ہے انا خیر منہ، کہ میں ہوں اس سے بہتر. ابلیس کے اس جملے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کے اندر بھی یہی خیال ڈالتا رہتا ہے نا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کیا ہے، ابلیس کا طریقہ، ابلیس کی سوچ، اس کا نظریہ کہ میں بہتر ہوں کسی سے بھی، ہر دوسرے انسان سے، کسی سے بھی. انا خیر منہ، وہ اصل ابلیسی بات ہے. وہ اپنے لیے کس طرح وہ تکبر اور انسان سے حسد کا شکار ہوا. تکبر بھی کس لیے کر رہا ہے، وہ اس کے اپنے خیال میں کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہے وہ سمجھ رہا ہے نا، حالانکہ وہ کون سی وہ تسلیم شدہ بات ہے، مٹی تو آگ کو بجھا سکتی ہے،
اور پھر یہ بڑائی خود اس کے اختیار میں بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا آگ سے، انسان کو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا. تو اب یہ بات کہ کہاں کب کس طرح پیدا ہوئے، کون سی قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، وہ سب چیزیں کوئی بڑائی کی بنیاد ہی نہیں ہے اصل میں تو نا. اب اس سے کہا گیا، ابلیس سے کہا گیا کہ نکل جا، فخرج انک من الصاغرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے کسی بھی وجہ سے ہو، اپنے حسب نسب، اپنی عقل، اپنی شکل و صورت، اپنے علم، اپنے عمل، اپنی دینداری تک بھی اگر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، تو گویا اس نے خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. من الصاغرین میں سے ہو گیا. اور یہ بھی پھر یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کے ایک حکم کو اس نے ماننے سے انکار کیا تھا، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے نہیں انکار تھا اسے، صرف وہ آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا. اور اس انکار نے، اس ایک حکم کے کو ماننے سے جو اس نے انکار کیا، اس نے اسے کہاں سے کہاں ابلیس کو پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے آپ سے مایوس ہو چکا، تب بھی کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہی پلٹتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ انسانوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. اسی سے علماء یہ یاد دہانی بھی کرواتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. دوسری جگہ قرآن میں مشرکین کی بھی دعا سننے کا آتا ہے نا، کس طرح جب ہمارے میں پھنس جائے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے، ایک اللہ کو پکارتے، اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے. پھر بنی آدم کے اس جو سب سے بڑے دشمن کے کیا عزائم ہیں، کیا گول ہیں، اس کی زندگی کا واحد مقصد کیا ہے، وہ بتا دیا گیا، جس سے ہمیں کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر. یعنی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تک جو پہنچانے والا راستہ ہے، اس پہ جو بھی چلنا چاہے گا وہ ضرور اس دشمن سے اسے مقابلہ کرنا پڑے گا. وہ تو راستے میں بیٹھا ہی ہوگا، اور وہ نہ صرف بیٹھا ہوگا بلکہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آئے گا. اس نے اس وقت عزم کر لیا تھا، بھولتا بھی نہیں ہے اس عزم کو، کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا. کوئی نیکی پہ انسان چلنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ مایوس ہو جائے، چھوڑ دے اس کو. جتنا کر سکتا ہے کوشش کرتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چیلنج جیسے دیتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ناشکریاں دل پر چھائی رہتی ہیں، اپنی محرومیاں انسان کو جو نظر آتی رہتی ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے نا. اللہ کی رحمتیں تو سوچیں کوئی کتنی مشکلات میں بھی ہو، اس وقت بھی جیسے نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، اگر انسان سوچے غور کرے تو کیا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ رحمت فرما رہا ہوتا ہے. لیکن انسان کیوں ناشکر گزار ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی کوششیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اس سے محتاط رہنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی قرآن میں کئی دفعہ یاد دلایا گیا کہ ابلیس سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تیری پیروی کرے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے پیچھے جائیں گے، جو اس کا اتباع کریں گے، جو اس کی باتوں میں آ جائیں گے، ان سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر آدم علیہ السلام کے امتحان اور ان کے پھسلنے کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ ہی چکے ہیں. یہاں ان کے سطر کھلنے کی بات کا ذکر بھی ہے خاص طور پہ، اور پھر فوراً ہی ان کے شرمندہ ہونے اور اللہ سے استغفار کرنے کی بات. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا نا، جب آ رہا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کچھ 7 دفعہ قرآن میں آتا ہے، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی اس میں ہمارے لیے یاد دہانی، بہت کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے بار بار وہ آتا ہے. یہاں دوسری دفعہ آ رہا ہے یہ واقعہ. یہاں پہ جو سورہ بقرہ میں جو کلمے سکھائے گئے تھے، وہاں پہ کلمات نہیں تھے نا، صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے سکھائے. یہاں وہ کلمات ہیں جنہیں ہمیں بھی یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان میں بھی وہی کمزوری ہے جو ہمارے باپ آدم میں تھی، اور کہیں نہ کہیں پھسل ہی سکتے ہیں. تو اس کے لیے استغفار بہترین. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں بخش نہ دے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ہم ضرور نقصان اٹھا لیں گے، تباہ ہو جائیں گے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر آیت 26 سے بات آ رہی ہے جس میں بار بار بنی آدم کہہ کر خطاب کیا گیا، انسانوں سے بات ہو رہی اور کہا بنی آدم کہہ کر کہ، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے آزمائش کا واقعہ کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ بنی آدم کہنے سے وہ یاد آ جاتا نا کہ کیا کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، ہمیں کیا یاد رکھنا ہے۔ کہا گیا ہے وہاں پہ کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیزیں رکھی جن سے انسان اپنے لباس تیار کر سکیں، انسان کو پھر اس کی عقل اور سمجھ دی جس کے وہ لباس ان سے بنا سکے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا۔ اللہ کی رحمت ہے، جیسی ضرورت انسان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کر دیا۔ اور سب سے پہلی غرض لباس کی بتائی جاتی ہے، سب سے بڑا مقصد لباس کا کیا ہے کہ تمہاری سوآت کو چھپائے، یعنی جسم کے وہ حصے، سوآت کہیں تو وہ جسم کے وہ حصے جسے انسان کی فطرت جانتی ہے کہ چھپانے کی ضرورت ہے، اسے چھپانا چاہیے۔ اپنی فطرت سے لڑ کر انسان ہو سکتا کہ ایسے لباس بنا لے جس سے جسم کے حصے ظاہر ہو رہے ہوں، ایسے فیشن رائج کر دیتے ہیں جس سے سوآت ہی ظاہر ہونے لگ جائے۔ ایک برٹش خاتون اپنے مسلمان ہونے کی خبر چھوٹی بچیوں کو بتاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، بچیاں خوش ہو رہی ہیں، تو اب آپ اپنا کلیویج شو نہیں کریں گی۔ تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کی فطرت میں ہے، انہیں پسند نہیں آ رہا کہ ماں ایسا ریویلنگ ڈریس پہن رہی ہو، اس طرح سے ظاہر کر رہی ہو۔ انسان کی اصل فطرت تو یہی ہے۔ خود اس واقعے میں بھی سمجھ میں آتا ہے نا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام فوراً، آدم اور حوا دونوں ہی کس طرح اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو فطری چیز نہیں ہے کوئی بغیر لباس کے ہونا۔ لباس پہننا، اپنے آپ کو چھپانا، وہ اصل فطرت ہے۔ جس طرح اب یہ پہلی بات ہی آتی ہے کہ سوآت چھپانے کے لیے ہے، تو لباس خریدنے، بنانے، سلوانے کے وقت سب سے بڑی پریارٹی، سب سے بڑی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ وہ ستر کی حفاظت کرنے والا ہو، جسم کو ظاہر نہ کرنے والا ہو۔ اب فیشن ایسے چلتے رہتے ہیں نا کہ جس میں پہن کر بھی انسان کے سارے کرو نمایاں ہو جائیں، اس کی کوشش آج انسانوں کی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مقصد ریشہ کہا گیا، جسم کی حفاظت، گرمی سردی سے بچانے والا، بری نظروں سے بچانے والا، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے سے بچانے والا، وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو برائیاں نہ پھیلا دے۔ اور کہ پھر ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یعنی شو آف نہیں ہو، دل میں اگر تقویٰ ہو تو کس طرح خود سمجھ میں آ جائے نا کہ کیسا لباس ہونا چاہیے، وہ اس لیے یاد دلائی جاتی، تقویٰ کی یہاں پہ یاد دلائی گئی۔ پھر لباس کو اللہ کی نشانی کہا گیا، اور کہا گیا لعلہم یذکرون، شاید کہ تم اس سے نصیحت پکڑو۔ اللہ کے رب ہونے کی کیسی بڑی نشانی بھی ہے نا کہ جو چیز ہماری ضرورت کی ہے، ہمارا ذوق، ہماری پسند جیسی ہے، اسی کے مطابق لباس بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، دنیا میں ایسے مٹیریل رکھ دیے جس سے انسان اپنے لباس تیار کر سکے۔ پھر بڑی تنبیہ ہے کہ بنی آدم کو خطاب کر کے کہا جا رہا کہ شیطان پھر اس فتنے میں تمہیں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ یہ بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ تنہائی میں بھی لباس کی پوری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھ کر کیسے خوش ہو رہے ہوتے شیاطین، ان کے اور اس کے چیلے، اس کے ساتھی، کہ ہم نے ان کے لباس اتروا دیے، کیسے ان کی جیسے عزت ختم کر دی ہو۔ اور احادیث میں بھی اس کی تنبیہ ملتی، تنہائی میں بھی اپنے لباس کی حفاظت کرنے کی۔ اور ان آیات کے نزول کے وقت، اس وقت مکے میں باہر سے جو آنے والوں پر یعنی جیسے کعبے کی عبادت کے دوران لباس اتارنا نیکی سمجھا جاتا تھا،
بلکہ قریش کا ان پہ پریشر ہوتا تھا کہ وہ ان کے لباس گناہ آلود ہیں، اسے اتارا جائے، ہم بغیر گناہ کے دنیا میں آئے تھے، بغیر لباس کے اس طرح سے عبادت کریں۔ تو اس کے لیے آیت 31 میں خاص ہدایت ہوتی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، کہ اے بنی آدم عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ وہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے آپ کلی مسجد ہے، تو مسجد جگہ بھی ہو سکتی اور وقت بھی کہ وہ عبادت کر رہے ہوں، تو اس وقت پوری زینت اختیار کرو کہا جاتا۔ سوچنے کی بھی بات ہے، دنیا کے بادشاہوں بلکہ جو سوکھار بڑے لوگوں کے سامنے جا رہے ہوں تو انسان کس طرح اپنا سب سے بہترین لباس زیب تن کرتا ہے، کتنی اس کے لیے پوری توجہ دیتا ہے کہ پوری بہترین حالت میں بہترین طریقے سے ان سے ملاقات کے لیے جائے، اور اللہ کے سامنے ایسے لباس میں حاضر کیسے ہو سکتے ہو؟ جو جسم کو چپکے ہوئے لباس جمعے کے لیے حاضری دے رہے ہوں، جو ایسے لباس میں حاضری دیں جس میں کبھی بھی اپنے جاب پر اپنے باس کے سامنے کبھی جانا نہ چاہیں، ویسے لباس پہن کر وہاں آ جائے، خود ہی کامن سینس سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینے جا رہے ہو تو زینت اختیار کرو۔ پھر آگے کھلے اور چھپے فحش سے بچنے کی تاکید، جو اور بھی پیچھے صورت میں دیکھتے آ رہے ہیں، پچھلی صورت سے قوموں کی گمراہی اور پھر دوزخ کا کچھ احوال، ساری آیات ہیں۔ پھر آیت 40 میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور تکبر کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ان کی دعائیں اور فریادیں جیسے اوپر نہیں پہنچتی، لیکن احادیث سے جیسا کہ اندازہ ہوتا یہ سمجھا گیا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ نیک روحوں کا آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے، اعلیٰ علیین میں ان کو پہنچایا جاتا۔ واللہ عالم، پورا صحیح مفہوم تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن جتنی بات ہے اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کا کوئی استقبال نہیں ہوگا۔ اور پھر جنتیوں کو جو انجام آ رہا ہے وہاں پہ ایک بات ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کچھ ہو سکتا نا، ایک دوسرے کی باتیں بری لگ ہی سکتی ہیں انسانوں کے درمیان آپس میں، شیطان ہی پوری کوشش کرتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ دوسرے انسانوں کے لیے دل میں کوئی بری بات آ جائے، کوئی بات بری لگ جائے، کچھ دل میں دل صاف نہ ہو ایک دوسرے سے، وہاں پہ آتا ہے کہ وہ صاف کر دیے جائیں گے، سب ایک دوسرے سے خوش، ایک دوسرے سے راضی ہوں گے، اور وہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے، الحمدللہ کی صدائیں، اور پھر یہ کہ جنت کے وارث بنا دیے جانے کی ندا ان کی طرف آئے گی۔ بہترین وہ دن مومنوں کے لیے ہوگا، ہر طرف سے جیسے مبارک بادیں آ رہی ہوں، سلامتی کی صدائیں۔ آیت 43 میں جنت اور اہل دوزخ کی گفتگو بھی آتی ہے۔ اگلی آیت میں پھر اعراف کا ذکر ہے، جو قرآن میں صرف اسی جگہ آیا ہے، سورۃ الاعراف میں ہی وہ اعراف کا بھی ذکر ہے، ورنہ ہم قرآن میں دیکھتے رہے کس طرح جہنمی اور جنتیوں کی تذکرہ آتا ہے۔ اعراف کیا ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ اعراف پر ہوں گے وہ ان کے چہروں سے جنتیوں کو پہچان کر ان پر سلامتی بھیجیں گے، اور جب دوزخیوں کی طرف ان کی نگاہ پھرے گی تو وہ ان ظالموں میں شامل نہ ہونے کی دعائیں کریں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اور دوزخ کی بڑی شخصیتوں کو پہچان کر انہیں ملامت کریں گے۔ دنیا میں بڑے لوگ بنے ہوئے تھے، اب وہاں جہنم میں ہیں، ان کو مخاطب کر کے انہیں ملامت کر رہے ہوں گے۔ اب اعراف کیا ہے، اس پر کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، کئی اوپینینز ہیں۔ صحیح مفہوم تو آخرت میں انسان جان سکیں گے۔ سب سے زیادہ جو اکثریت کی رائے ہے، جسے جمہور کہا جاتا ہے نا، وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جنت میں جا سکیں، اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جنت میں جا سکیں، نہ اتنے برے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ ایک تو یہ رائے ہے، وہ اس میں پھر کئی رائے ہو سکتی کہ کیا بات تھی، ان کی نیکیاں بدیاں برابر ہو گئیں، دین پوری طرح پہنچا نہیں، انہوں نے کیا عمل کیے اور کیا کچھ ہو۔ لیکن ایک اور رائے جو ایسے تو ریئر ہے لیکن دلیل ان کے پاس بھی مضبوط ہے، کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود اگر جو اعراف جو لوگ ہیں اگر وہ خود پریشانی میں ہوں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ سوچیں اگر ایسی سچویشن ہو کہ وہ جنت کا داخلہ بند ہے اور اس وقت کہیں پھنسے ہوئے ہیں،
تو وہ تو کتنے سخت پریشانی کا عالم ہو سکتا نا. دنیا میں ہی سوچیں ذرا سا کہیں پھنس جائے, ایئرپورٹ پہ پوچھ گچھ کے لیے روک لیا جائے تو اس وقت انسان تو سوائے اپنی پریشانی کے کچھ اور بات کرنے کے قابل بھی نہ ہو. اور وہاں پھر وہ کیسے جہنمیوں کو ادھر ملامت کریں, ادھر انہیں جنتیوں کو مبارکبادیں دے رہے ہوں, ایسے کیسے ہو سکتا. یہ بھی کہ ایک تو اعراف کا ایک مطلب یہ بھی کہ بلندی پہ, تو جیسے بلندیوں پہ ہیں, اور رجال کی بات ہے, رجال بھی قرآن میں باعزت لوگوں کو کہا گیا. تو اس رائے کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو عام اہل جنت سے بھی زیادہ بلند درجے والے ہیں. واللہ عالم, یہ بالکل ہی یونیک رائے ہے, ویسے تو زیادہ تر کی رائے نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہو ہی سکتی ہے کہ وہ اصل تو بلند مقام والے ہیں, جو ایک طرف جنتیوں کو سے بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اہل جہنم کے ملامت کر رہے ہیں. لیکن بات جو بھی ہو, ان آیات سے ہمیں جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے آج محنت کرنے, آج کوشش کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی برائی کو بھی چھوٹا سمجھ کر ایسا نہیں ہو کہ کر ڈالیں کہ تو چھوٹی سی ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہی وہاں اس قابل نہ رہیں کہ جنت میں داخلہ ملے. یا چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑ دیں, وہاں پہ انسان پچھتا رہا ہوگا جو اس طرح کی اس نے نیکی چھوڑ دی ہو, موقع تھا مگر نہیں کی. وہ کہاں کتنی بڑی وہ ہو سکتی, وہ اعمال نامے کے اندر وہ نیکی کتنی اس کو سخت ضرورت اس وقت ہو سکتی. اور پھر آگے کی آیات میں بھی آخرت کا احوال, دنیا میں لوگوں کے رویے اور اس کا انجام بتایا گیا. پھر آیت 54 میں اللہ تعالیٰ رب ہونے اور اس کے بہترین تعارف کے ساتھ آتا ہے, اور اگلی آیت میں آتا ہے 55 میں کہ ہدایت ہوتی کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, دعا کرو یعنی اسے پکارو, ادعو کہیں تو پکارو, دعا کرو اپنے رب کو تضرع کے ساتھ, تضرع کے ساتھ یعنی گڑ گڑاتے ہوئے, چپکے چپکے. تضرع میں جو ہے اس کا اظہار, تضرع کا اظہار, عاجزی کا اظہار جسم کی حرکات سے بھی ہوتا ہے اور الفاظ سے بھی. الفاظ کون سے الفاظ میں اپنے اللہ سے آگے گڑ گڑا رہا ہے انسان. اس کے بہترین تضرع کی شکل ویسے تو نماز بھی ہے, جیسے با ادب کھڑا ہونا, اس کے آگے ہاتھ باندھ لینا, اپنے آپ کو جھکا دینا, سرزمین پر رکھ دینا, وہ سب کیا ہے تضرع کا ہی طریقہ ہے نا. پھر جو کچھ نماز میں انسان پڑھتا ہے اس میں بھی وہی ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہو, لیکن وہ بھی ہے نماز کے اندر بھی تضرع, لیکن اس کے علاوہ بھی کہ اللہ کو پکارنے والے ہوں. اور جس طرح تضرع و خفیہ آتا, سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح دعا وہ بہترین عبادت ہے نا جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑنے والی ہے, دل میں اللہ کی یاد, اس سے تعلق, اس کا تقوی پیدا کرنے والی. عاجز بندے بن کر اس کے سامنے گڑ گڑانا, وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. جو انسان مانگ لے اس سے سبھی کچھ مانگ لینے کا طریقہ سکھایا گیا. اور کہا جاتا انہ لا یحب المعتدین, وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں, اس کی اور یہ کہ اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, ان کی وہ نہیں سننے والا ہے, ان کی دعائیں پوری نہیں ہونے والی ہیں. ورنہ جو عاجزی دکھائے, اللہ کے آگے گر گڑائے, اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والا ہے. پھر اگلی آیت 56 میں پھر ہدایت ہوتی. ایک تو پہلی ہدایت یہ کہ فساد نہیں کرو, اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی, دنیا کو اللہ نے صاف کر دیا, بتا دیا کون سا طریقہ صحیح ہے. پھر اس میں فساد نہیں پیدا کرو, صحیح دین تمہیں دے دیا, اس میں کو مت بگاڑو. اور پھر آتا ہے ودعوہ خوفا وطمعا. اب اس میں دعا کے اور آداب سمجھ میں آتے ہیں کہ دعا کیا ہے, استدعا, اللہ سے درخواست ہے نا جو انسان کرتا ہے, وہ کیسا استکبار ہے کہ انسان کہے کہ میں نے تو اتنی دعا کی, قبولی نہیں ہوئی, اور بس اللہ کو نعوذ باللہ کوئی دعا نہیں کر رہے ہوں, جیسے کوئی حکم دے رہے ہوں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں پورا ہوا. تو اللہ کا بندہ کا تو کیا رویہ ہوتا, وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا, اس کے در سے امید ہی لگائے رکھتا ہے. اور پھر کیسی یقین دہانی اسی کے ساتھ آتی کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت تو قریب ہی ہے, لیکن کس کے قریب ہے, محسنین کے قریب ہے. وہ جو احسان کرنے والے ہوں, جو نیکیاں کرنے والے ہوں, وہ تو قریب ہی ہے. انسان کو بڑی دور لگ رہی ہوتی نا, جب تک کہ
سمجھے دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی پریشانی میں ہے، وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، دعا کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ اب تک نہیں ہوئی، اب تک نہیں ہوئی، لیکن یہ پورا یقین ہونے کی ضرورت ہے، رحمت قریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو کبھی انسان۔ پھر آگے آیت 59 سے 93 تک، اگلے سپارے تک، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ وہ سب واقعات پڑھ کر دیکھیے بھی، اور ویسے بھی جانتے بھی ہیں اکثر واقعات ہم، اور سب میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی میں آنے کی دعوت دی، ان کو ان کی خرابیوں سے بچانے کی کوشش کی۔ ان کے انبیاء کرام کے اس اسوے میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہمیں بھی وہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ پھر وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور قوم ان کے پیغام کی جیسے قدر ہی نہیں کرتی، ان کوئی پیغام پہ غور کرنے، ان کی خیر خواہانہ نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ واقعات پڑھیں تو نظر آئے گا ہر ایک نبی پہ کیسے کیسے الزامات لگائے گئے، کسی کو گمراہ کہا جا رہا، کسی کو بے وقوف کہا جا رہا، تو اور اس طرح کے انہوں نے نام ان پہ اپنے انبیاء کرام پر ہی انہوں نے لگائے۔ اور یہ کہ مخالفت، جو انبیاء کی مخالفت میں جو سب سے زیادہ آگے تھے وہ کون تھے؟ جو جیسے قوم کے سردار ہوں، اونچے طبقے کے لوگ ہوں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا، ان مفادات پہ انہیں ضرب لگتی ہے کہ وہ آ کے اگر انبیاء کی بات مان لی تو سب کے حقوق دینے پڑیں گے، جن پہ وہ ناجائز قابض ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر مخالفت پہ اڑ جاتے ہیں۔ اور عوام کا بھی کیا حال ہوتا ہے، وہ اپنے پرانے طریقوں پہ چلنے پہ اصرار کرتے ہیں۔ اور پھر اس صورت کی جو تھیم ہم سمجھ رہے تھے، اسی لحاظ سے اصل میں جو واقعات بھی جو سنائے جاتے ہیں اس صورت کے لحاظ سے سنائے جاتے ہیں نا، تو اصل میں تو انجام بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، جو انذار انبیاء کرام نے کیا، پھر انہوں نے کس طرح اسے دیکھا، عذاب ان پر آئے، کس طرح وہ عذاب سے قومیں دو چار ہوئیں، ان کا حال ہے۔ ظاہر میں اگرچہ لگتا ایسا ہے نا کہ ایک وقت میں کہ جیسے گویا حق کو دبا لیا گیا ہو، حق کمزور ہو، حق پہ چلنے والے کمزور نظر آ رہے ہوتے، لیکن آخر میں ہوتا کیا، انجام کیا ہوتا، حق پر چلنے والے بچا لیے جاتے اور متکبرین اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو وہ سارے واقعات میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے ابھی انشاءاللہ ہم کل دوسرا سپارہ شروع کریں گے، تو اس اور واقعات پہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔